हेलो दोस्तों, आप सुनते होंगे कि इस दुनिया को बड़े बड़े मसाइल का सामना है, जैसे पोल्यूशन, डिफरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी सैलाब आया और सही तरह से तबाही फेरी। बिल्कुल इसी तरह से पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि इस दुनिया को एक और मसला भी है, वो है बच्चे पैदा करना। वो कहते हैं कि 2 बच्चे पैदा करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब आप पूरी टीम बना लेते हो, जिससे इस दुनिया में पॉपुलेशन ओवर हो जाएगी और रहने के लिए जगह तंग पड़ जाएगी। इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, जिससे बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी। मैंने सोचा क्यों ना इस पे रिसर्च की जाए, इसका पता लगाया जाए कि क्या वाकई इस दुनिया को इससे बड़ा खतरा है, अगर है तो उससे फिर कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जब बात ओवर पॉपुलेशन की आती है तो इसमें एक तरफ मजहबी लोग हैं जिनको कोई परवाह नहीं कि पॉपुलेशन कितनी है या कितनी नहीं। वो कहते हैं कि दे मार 4.5 बच्चे पैदा करो, रिज़्क बेशक अल्लाह की ज़ात देने वाली है, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारा पढ़ा लिखा तबका, स्कूल कॉलेज, साइंसदान, तकरीबन ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि पॉपुलेशन पे ब्रेकें लगनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम इन दोनों तबकों की बात को एक तरफ रहने देते हैं और हम खुद रिसर्च करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स ढूंढते हैं कि क्या वाकई ये ओवर पॉपुलेशन एक मसला है या सिर्फ हमें डराया जा रहा है। जिसके लिए हम ओवर पॉपुलेशन को 3 लेवल्स पे डिस्कस करेंगे। पहला इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब बड़े स्केल पे देखेंगे कि आबादी बढ़ने से इस दुनिया को ओवरऑल क्या अफेक्ट हो सकता है। दूसरा नेशनल लेवल पे, मतलब कंट्री लेवल पे देखेंगे, दूसरे कंट्रीज़ को भी देखेंगे, लेकिन इसमें हमारा मेन फोकस अपनी कंट्री पे होगा। तीसरा फैमिली लेवल पे देखेंगे, क्या ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए या बच्चे 2 ही अच्छे। हम इन तीनों लेवल्स पे मज़ीद इन 3 चीज़ों को देखेंगे। पहली है स्पीड, मतलब कितनी स्पीड से आबादी बढ़ रही है। दूसरा है अफेक्ट, ओवर पॉपुलेशन के असरात जो हमें बताए जाते हैं वो हम देखेंगे। तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी, क्या ये जो इफ़ेक्ट बताए जाते हैं, जिन चीज़ों से हमें डराया जाता है कि आबादी बढ़ने से ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, क्या वो ठीक है या गलत हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ओवर पॉपुलेशन को इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस करेंगे। उसमें हम सबसे पहले स्पीड देखते हैं कि पास्ट में कितनी थी और अब कितनी है और फ्यूचर में कितनी हो सकती है। इसके लिए हम गूगल से पूछते हैं टुडे ह्यूमन पॉपुलेशन। इसके हिसाब से इंसानों की आबादी बन रही है 8 बिलियन, मतलब नवंबर 2022 में दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो चुकी है। अब मैं गूगल से पूछता हूँ कि इंसानी आबादी 2 बिलियन तक कब पहुँची। जवाब है 1927 में। मतलब 1927 से पहले जितने भी लाखों अरबों साल गुजरे, उन लाखों करोड़ों सालों में हमारी आबादी सिर्फ 2 बिलियन। और ये जो 2 बिलियन बंदे हैं, इन्होंने 1927 से लेकर 2022, मतलब अभी सदी पूरी नहीं हुई, 95 साल हुए हैं और 2 बिलियन ने आबादी बढ़ाई 6 बिलियन। मतलब यार क्या फाड़ू स्पीड है। मतलब कहाँ लाखों सालों में 2 बिलियन और कहाँ 95 सालों में 6 बिलियन। लेकिन एक सेकंड, इससे आपने ये नहीं समझना कि आबादी एक मसला है। वो आगे हम रिसर्च करेंगे और ख़ुद किसी रिजल्ट पे पहुँचेंगे कि क्या ये चीज़ सही है या गलत। अब इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि इन 2 बिलियन लोगों की स्पीड इतनी क्यों बढ़ी, या फिर इससे पहले लोगों की स्पीड कम क्यों थी। मेरे हिसाब से पहले लोगों की स्पीड 2 बड़ी वजह से कम थी। पहली है जंगें। जी हाँ, वार्स। पहले जंगें ज्यादा होती थी, लोग ज्यादा मरते थे। अब एटम बम की वजह से अव्वल तो सब जंग से बचने की कोशिश ही करते हैं, दूसरा मीडिया की वजह से काफी हद तक खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और पब्लिक ये सब नहीं चाहती। यार मतलब वैसे भी देखें तो पहले एक इंसान की जान की इतनी वैल्यू नहीं थी। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या आप जानते हैं कि चंगेज खान की लीडरशिप में तकरीबन 4 करोड़ लोग मारे गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी लाश को छुपाने के लिए, सिर्फ लाश को छुपाने के लिए 40,000 लोगों को कुर्बान होना पड़ा। जी हाँ, 40,000 लोगों को मरना पड़ा इस वजह से कि चंगेज खान की कब्र का किसी को पता न चले। सोचें, आज कोई ऐसा कर सकता है, कोई दुनिया का बादशाह ऐसी हरकत कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़लस्तीन में, कश्मीर में या इंडिया में जुल्म नहीं होता, लेकिन आज अपनी कब्र को छुपाने के लिए या वैसे इन स्टूपिड चीज़ों के लिए इतने बड़े लेवल पे लोग नहीं मरते।
اور ہاں، جنگ کی وجہ سے آبادی اس لیے بھی کم ہوتی ہے کہ لوگ جنگ پر جانے کی وجہ سے اپنی بیویوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ میں چھوڑ نہیں رہا، میں نے پڑھا ہے، اور سوچیں تو ٹھیک بات ہی تو ہے۔ پہلے جنگیں اس لیے بھی زیادہ ہوتی تھیں کہ بادشاہی نظام تھا، بس جیسا بادشاہ حضور نے کہا ویسا ہی ہوگا، پھر چاہے مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ لیکن اب ہر علاقے میں ووٹ ہوتے ہیں، اسمبلیاں ہوتی ہیں، پھر ایک حساب سے فیصلہ ہوتا ہے، پبلک کا پریشر ہوتا ہے، اپوزیشن کا پریشر ہوتا ہے، پھر بھی بادشاہی نظام سے یہ بہتر ہے، جس سے جانوں کا تحفظ کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے۔ پہلے لوگوں کی سلو سپیڈ کی دوسری وجہ تھی بیماریاں۔ دوستو، بیماری لگنے کا سب سے زیادہ خطرہ بچپن میں ہوتا ہے۔ آج کل تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی ویکسینیشن کر دی جاتی ہے۔ پہلے آج کی نسبت ماں کے پیٹ میں بچہ زیادہ مرتا تھا، اور خود ماں کے مرنے کے چانس بھی زیادہ ہوتے تھے، لیکن آج میڈیسن کی وجہ سے یہ ڈیتھس بہت کم ہو چکی ہیں۔ پہلے جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس میں اتنی امیونٹی نہیں ہوتی تھی کہ انوائرمنٹ کا مقابلہ کر سکے۔ اوبیڈ ویب سائٹ، جس کا کام ہے دنیا میں بھوک، کلائمیٹ چینج، بیماریوں وغیرہ کا ڈیٹا اکٹھا کرنا، اس ویب کے مطابق اینتھونی واک اور جرمی اینٹکسن دو سائنسدان ہیں جن کی ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ پیدا ہونے والے بچوں میں 27% بچے 5 سال کی عمر سے پہلے اور 46% بچے 15 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے تھے۔ مطلب کل ملا کے 78% بچے 15 سال کی عمر سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے، اور اگر ابھی دیکھیں تو 15 سال کی عمر سے پہلے صرف 4.6 بچے مرتے ہیں۔ جو بچے بچتے تھے ان کو جو بیماریاں لگتی تھیں وہ الگ تھیں، اور جو جنگوں پہ جاتے تھے وہ الگ تھے۔ اس وقت بیماریاں لگتی بھی اپنی مرضی سے تھیں اور جان بھی اپنی مرضی سے ہی چھوڑتی تھیں۔ مثال کے طور پر ایک بیماری جس کا نام تھا بلیک ڈیتھ، یہ ایسی ڈیڈلی بیماری جس کی وجہ سے یورپ میں 1346 سے لے کر 1353 یعنی صرف تقریباً 8 سالوں میں 50 ملین یعنی کہ 5 کروڑ لوگوں کو اس کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ اس وقت دوستو یورپ کی کل آبادی کا 60% بنتا تھا۔ خود ہی سوچیں کہ یورپ سے آدھے سے زیادہ لوگوں کا 8 سالوں میں صفایا ہو گیا۔ دوستو، آپ کو میں باقی بھی بڑی بیماریوں کا ڈیٹا بتاؤں تو آپ شاید حیران ہو جائیں، لیکن مثال کے لیے یہ ایک کافی ہے۔ اب دوستو، آبادی بڑھ تو رہی ہے، اور وہ بھی بڑے بے تحاشا انداز سے بڑھ رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز ویب سائٹ کے مطابق 2100 تک آبادی 11 بلین تک ہو جائے گی۔ مطلب 2022 کے آخر سے لے کر 2100 تک 3 بلین تک مزید بڑھ جائے گی۔ الٹا تو نہیں ہو گیا؟ مطلب دیکھیں نا کہ 1974 سے لے کر 2022 تک یعنی 48 سالوں میں 4 بلین آبادی بڑھی، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 78 سالوں میں صرف 3 بلین بڑھے گی۔ اچھا، ایسا اس لیے کہ لوگ سیانے ہو رہے ہیں، عورتیں پڑھ لکھ گئی ہیں، انہیں پتہ چل چکا ہے کہ آبادی کنٹرول کرنی لازمی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور فیکٹر بھی ہیں، جیسے کہ آنے والے وقت میں فیملی سسٹم ویک ہو رہا ہے، لڑکیاں جاب کو جا رہی ہیں، گھر خالی ہو رہے ہیں، اور جو گھر پہ بھی ہیں وہ بھی نعرے لگائی جا رہی ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے وغیرہ وغیرہ۔ مطلب UN والوں نے کیلکولیشن صحیح کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آبادی اس طرح سے بڑھتی بھی رہے تو پھر بھی کنٹرول کرتے کرتے نہ کر کے بھی اگلے 500 سالوں تک تو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ دوستو، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جس میں ہم انٹرنیشنل لیول پہ بڑھتی ہوئی آبادی کے اثرات دیکھیں گے۔ ریسرچ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کو زیادہ آبادی کی وجہ سے جو خطرات ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا ہے لیک آف ریسورسز، مطلب زمین، پانی، خوراک اور ایندھن کے استعمال کا بڑھنا، جس سے فیوچر میں ہمیں ان ساری چیزوں کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے وار، یعنی کہ لڑائی ہوگی ان ساری چیزوں کی کمی کی وجہ سے۔ ماحولیاتی آلودگی کا بڑھنا، بے روزگاری، غربت کا بڑھنا، ہیبیٹیٹ لاس، مطلب انسانوں کے بڑھنے کی وجہ سے دوسرے جانداروں کی رہائش ختم ہو رہی ہے۔ تو دوستو، اب آتے ہیں مین مدعے کی طرف، جس کا نام ہے افیکٹس ٹرو اور فالس، کہ یہ جو اثرات بتائے جاتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ مطلب ویسے تو ہم سوچیں تو لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن نہیں دوستو، ہم اس کی ریسرچ کریں گے اور دیکھیں گے اور لاجک کے ساتھ کسی فیصلے پر پہنچیں گے۔ جی، تو پہلا افیکٹ ہے لیک آف ریسورسز،
مطلب اگر ہم یہ پانی، تیل اور زمین وغیرہ ایسے ہی استعمال کرتے رہیں تو فیوچر میں ان سب چیزوں کی کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ اس بات کی فکر آج ہم کوئی نہیں ہوئی، بلکہ 1798 میں انگلینڈ کے ماہر معیشت کو بھی ہوئی تھی۔ 1798 میں مالتھس نے کہا تھا کہ ایک طرف ہے فوڈ اور دوسری طرف ہے ہیومن پاپولیشن۔ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ضروری ہے کہ جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے فوڈ بھی بڑھے، لیکن فوڈ سپلائی کی نسبت پاپولیشن بہت زیادہ تیزی سے گرو کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اگلے سالوں میں فوڈ کی کمی ہو جائے گی۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قحط آئیں گے، جنگیں ہوں گی اور بیماریاں بڑھ جائیں گی۔ بجائے اس کے کہ تباہی سے آبادی کم ہو، سیانے بن جاؤ اور خود ہی آبادی کم کر دو۔ یہ دوستو میں نے آپ کو بڑے سادہ الفاظ میں بتا دیا۔ وہ ایک معیشت دان تھا، اس نے بڑے حساب کتاب لگا کے یہ بات کہی تھی، لیکن اب کیا فائدہ، اس کی ساری پیشن گوئیاں جو غلط ہو گئی ہیں، بلکہ نہ صرف غلط ہوئی ہیں، اس کے بالکل الٹ ہوا ہے۔ وہ ایسے کہ پہلے کی نسبت خوراک لوگوں کو اچھی مل رہی ہے، بیماریوں میں بھی بڑی کمی آئی ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ جن سالوں میں اس نے یہ تھیوری پیش کی تھی اس وقت آبادی 1 بلین تھی۔ اس نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ آبادی 8 بلین ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے پتہ کچھ نہیں تھا، اس نے اس وقت جو کیلکولیشن کی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن بعد میں 1960 میں جو گرین ریولوشن آیا، زراعت میں انقلاب آیا، اس کے بعد اتنی خوراک پیدا ہونے لگی کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو تب تو گرین ریولوشن آ گیا اور بچ گئے، لیکن اب جو آبادی 8 بلین ہو گئی ہے اور اس حساب سے بڑھتی رہی تو پھر کیا ہوگا؟ دوستو ابھی آپ کی پریشانی دور کر دیتا ہوں۔ اس دنیا کے پاس فیوچر میں خوراک پوری کرنے کے لیے 3 بڑے ذرائع جو مجھے پتہ ہیں، باقی اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی ہم ان تینوں کو ہی ڈسکس کریں گے۔ پہلا ہے زراعت، دوسرا بائیو ٹیکنالوجی، تیسرا ورٹیکل فارمنگ۔ زراعت کی بات کریں تو ایگریکلچر کا نیا دور شروع ہوا چاہتا ہے، جسے ماہرین نے ایگریکلچر 4.0 کا نام دیا ہے، جس میں ایگریکلچر میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بغیر پانی، کھاد اور سپرے کے کسان ہماری سوچ سے بھی زیادہ خوراک پیدا کریں گے۔ یہاں پہ ہم فیوچر ٹیکنالوجیز کو سائیڈ پہ رکھ کر فی الوقت دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کی ساری زمین جس پہ زراعت کی جا سکتی ہے استعمال ہو رہی ہے؟ کیا ہم خوراک کو ضائع نہیں کر رہے؟ اگر ہم فیوچر ٹیکنالوجیز کو چھوڑ کر موجودہ وسائل پر بھی ایمانداری سے کام کریں تو خوراک بہت ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی کی۔ دوستو پنجاب میں پڑھائی جانے والی 10th کلاس کی بایولوجی چیپٹر 17 بائیو ٹیکنالوجی پیج نمبر 147 پہ لکھا ہے، صرف 50 kg یسٹ کو استعمال کر کے 250 ٹن پروٹین کو صرف 24 گھنٹوں میں پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے پودوں کے جینز میں تبدیلی کر کے ان کو بیماریوں سے بچا کے زیادہ سے زیادہ خوراک حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دوستوں میں نے آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں، بتانے کو اور بہت کچھ ہے جو کسی اور ویڈیو میں صحیح۔ اب بات کرتے ہیں ورٹیکل فارمنگ کی۔ دوستو یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں پودوں کو ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ گملوں میں یا کیاریوں میں اگایا جاتا ہے۔ اس میں کم جگہ میں زیادہ پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ اگر صرف گوگل کی مان لیں تو ورٹیکل فارمنگ سے 700% زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ سنگاپور جیسا بہت چھوٹا ملک اس ٹیکنیک سے بہت اچھے نتائج حاصل کر رہا ہے۔ دوستو یہ تھی فیوچر میں خوراک کی کمی کو پورا کرنے کی ٹیکنیکس، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ دوستو اگلا جو اوور پاپولیشن کا فیکٹ بتایا جاتا ہے کہ جی خوراک اور زمین کی کمی کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ وار شروع ہو جائے گی۔ بات وار کی کریں تو آپ بتائیں کہ رشیا نے جو یوکرین پہ حملہ کیا وہ زمین اور خوراک کی کمی کی وجہ سے کیا یا بدماشی میں کیا؟ رشیا کی پاکستان سے آدھی آبادی ہے، اب وہاں کون سی اوور پاپولیشن تھی؟ کیا ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 1 خوراک اور زمین کی کمی کی وجہ سے ہوئی تھی؟ کیا انڈیا کشمیر میں چوکڑی مار کے بیٹھا ہے، اس کے پاس اپنی زمین ختم ہو گئی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زمین کی وجہ سے لڑائی نہیں ہوتی، لڑتے یہ زمین کی وجہ سے ہی ہیں، لیکن کیا کسی کے اپنے ملک میں وسائل کی کمی ہوتی ہے یا ان کے بچے اتنے پیدا ہو گئے ہوتے ہیں کہ بارڈر کے باہر پھدک کر جا رہے ہوتے ہیں؟ آپ یہی دیکھ لیں کہ پاسٹ میں لوگوں کے پاس بڑی بڑی امپائرز ہوتی تھیں پھر بھی لڑتے تھے، اور آج
جب چھوٹے چھوٹے ملک رہ گئے ہیں اور ان میں آبادی بھی زیادہ ہو گئی ہے تو کیا لڑائیاں زیادہ ہوئی ہیں یا کم؟ بالکل کم ہوئی ہیں۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بس انسان کی لالچ ہے جو لڑائی کرتی ہے، چیزوں کی کمی نہیں۔ اگلا جو اوور پاپولیشن کا افیکٹ بتایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان ایمپلائمنٹ مطلب بے روزگاری اور غربت بڑھتی ہے۔ لوگ زیادہ ہوں گے تو ان کو جابز کہاں سے ملیں گی؟ وہ کھائیں گے کہاں سے؟ تو پھر سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا جب دنیا کی آبادی کم تھی تو کیا سب لوگ امیر تھے؟ کیا وہ بھوک سے نہیں مرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے پھر تو سب کو امیر ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پہلے بھی لوگ غریب ہی ہوتے تھے، چند لوگ امیر ہوتے تھے، باقی سب ایسے ہی بیچارے زندگی گزارتے تھے۔ اب یہ بات تو الٹی ہو گئی کہ جب آبادی کم تھی لوگ زیادہ غریب تھے، اور اب جب آبادی زیادہ ہو گئی ہے لوگ پہلے کی نسبت بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو پھر سوسائٹی میں لوگوں کی ضروریات بھی بڑھتی ہیں۔ پھر انہی میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دکان بنا لیتے ہیں، کچھ انہی دکانوں پہ ملازم ہو جاتے ہیں، کچھ سڑکیں بنانے کے لیے انجینئر بن جاتے ہیں، کچھ ہوٹل وغیرہ کھول لیتے ہیں، اور اس طرح یہ سرکٹ چلتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر آخر لوگوں کو نوکریاں کیوں نہیں ملتی؟ یہ پھر ڈگریوں والے روتے کیوں رہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب گورنمنٹ سے ملک کے حالات سنبھلنے مشکل ہو جاتے ہیں تو پھر کام ان بیلنس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ جاتی ہے۔ اگلا مسئلہ تھا ہیبیٹیٹ لاس، مطلب انسانی آبادی بڑھنے سے دوسرے جانداروں کی کمی ہو رہی ہے، جنگل کٹ رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، جنگل میں رہنے والے باقی جاندار بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ دوستو اس میں آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایک انسان کی جان ہے۔ باقی میں آپ کو کچھ ڈیٹا دکھاتا ہوں۔ گوگل کے مطابق انسان نے ابھی تک صرف دنیا کی 100% میں سے 14.6% سرفیس کو موڈیفائی کیا ہے۔ موڈیفائی کا مطلب ہے تبدیل کرنا۔ باقی سمندر، جنگل، گلیشیئرز، صحرا وغیرہ ان سب جگہوں پر زندگی ویسی کی ویسی ہی ہے جیسے ہم سے پہلے تھی، اور جو جگہ انسان استعمال کرتے ہیں وہاں سے بھی باقی جانداروں کی زندگیاں بالکل ختم نہیں ہوئی، جیسے بھیڑ بکریاں، فصلیں، چوہے، بلیاں، یہ سب چیزیں انسانوں کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہیبیٹیٹ لاس ہوتا بھی ہے اس میں اور فیکٹرز بھی ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا الزام ان بچوں کے سر پر رکھ دیا جائے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو دوستو یہ تھے فیکٹس اینڈ فیگرز جو میں نے اوور پاپولیشن کے ریلیٹڈ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں۔